कब्रों को चूम लो, चाट लो, देवी देवताओं के स्थानों पे चले जाओ, चादरें चढ़ा लो, भीख मांग लो, बेटा बेटी का सवाल करो, यही शिर्क है? नहीं, अल्लाह के अलावा किसी गैर के डर से मस्जिद में आके नमाज पढ़ना भी शिर्क है। इसलिए कि आप अल्लाह के लिए नहीं आए हैं, आप डर की वजह से आए हैं कि मोहल्ले वाले ये न कहें हाजी साहब हज करके आ गए, 75-70 साल उम्र है, नमाज पढ़। क्यों? अरे भाई अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हज कराया है, हाजी होके नमाज नहीं पढ़ता है। मौलाना साहब मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, क्यों साहब नमाज पढ़े? माशाअल्लाह। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे मौलाना होके नमाज नहीं। रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। ओ लोगों, मुसलमानों, मोमिनों, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, अपने रब की मगफिरत की तरफ लपको और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो जिसका रकबा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए तैयार की गई है, अल्लाह से डरने वालों के लिए बनाई गई है। एक जगह अल्लाह ताला ने कुरान में कहा फस्तबिकुल खैरात। अभी हमने जो आयत पढ़ी है उसमें है जल्दी करो, सारिउ, सुरात, मुसारियात कहते हैं जल्दी करना। और अब हमने जो आयत पढ़ी है उसके अंदर है सबकत करना। नेक काम में, खैरात कहते हैं खैर से, नेक कामों में सबकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ो। हम आगे बढ़ रहे हैं बिजनेस में, आगे बढ़ रहे हैं कारोबार में, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? यहां आगे बढ़ो लेकिन नेक कामों में। जर्जी साहब ने अगर 100 रुपया सदका दिया है तो घमंड के साथ नहीं, तकब्बुर के साथ नहीं, नहीं नहीं हम भी चुपके से 200 देंगे। जर्जी साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, नहीं 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 हम इंशाल्लाह तहज्जुद भी पढ़ेंगे। आप नेक कामों में आगे बढ़िए। इस आदमी ने 50 लोगों को, गरीबों को रोजा इफ्तार कराया है, हम 100 आदमियों को कराएंगे, लेकिन तकब्बुर के साथ नहीं, दिखावे के साथ नहीं, इखलास के साथ। और जहां तकब्बुर आया नेकी खत्म, जैसे ही तकब्बुर आया नेकी खत्म। इसलिए जितनी भी नेकियां हैं, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दारो मदार नीयत पर रखा है। आप किस नीयत से वो कर रहे हैं? नमाज आप पढ़िए, कितनी बड़ी नेकी है नमाज, नमाज से बड़ी कोई इबादत नहीं, लेकिन साफ तौर पर कह दिया मन सल्ला युराई फकद अशरक। यही नमाज अगर दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ोगे तो यही नमाज शिर्क है। शनिचर को नहीं दिखे, इतवार को नहीं दिखे, सोमवार को नहीं दिखे, मंगल को मस्जिद में नहीं दिखे, बुध को मस्जिद में नहीं दिखे, जुमरात को बाजार में घूमते हुए पूरा दिन गुजार दिया, और जुमे के दिन नहा धोकर सबसे पहले 11 बजे आकर मस्जिद में बैठे हैं, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल लिया, खुशबू भी लगा ली, जन्नतुल फिरदौस। क्या आज मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे? आ गए, 11 बजे से मस्जिद भर गई। अब लोग पूछ रहे साहब आज इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? आज जुमा है। अच्छा, तो जुमे के दिन अल्लाह दिखता है, बकिया दिन अल्लाह नहीं था? नहीं 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 नहीं, आज जुमा है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूं, जुमे के दिन आने की वजह पूरा हफ्ता क्यों गायब रहे? अरे मौलाना साहब जुमे के दिन बस ज्यादा अहमियत है। अच्छा, तो इसका मतलब और दिन जो नमाजें छोड़ी हैं वो ठीक अल्लाह नहीं देख रहा था? अरे मौलाना सही बात यह है कि जुमे के दिन भी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे
تو ہمارے گاؤں اور محلے والے یہ کہیں گے کہ دیکھو کتنا کمینہ انسان ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو بولو نا کہ ہم محلے والوں کے ڈر سے آئے ہیں، تو یہ بولو نا کہ اس وجہ سے آئے ہیں، یعنی پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھی اور جمعے کے دن پڑھی بھی، اس میں بھی گاؤں والے اور محلے والوں کو شامل کر لیا۔ تو ایسی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں وہی شرک ہے؟ قبروں کو چوم لو، چاٹ لو، دیوی دیوتاؤں کے آستھانوں پہ چلے جاؤ، چادریں چڑھا لو، بھیک مانگ لو، بیٹا بیٹی کا سوال کرو، یہی شرک ہے؟ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے ڈر سے مسجد میں آ کے نماز پڑھنا بھی شرک ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ ڈر کی وجہ سے آئے ہیں کہ محلے والے یہ نہ کہیں حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، 75-70 سال عمر ہے، نماز پڑھ کیوں؟ ارے بھائی اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو حج کرایا ہے، حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مولانا صاحب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں صاحب نماز پڑھے؟ ماشاء اللہ۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مولانا ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کے ڈر سے مسجد میں آ رہے ہیں، غلط ہے۔ اگر اس لیے آئے ہیں تو یہ نماز بھی ہمارے لیے شرک ہے۔ آپ دیکھتے جائیے عبادتوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، قربانی کو دیکھ لیجئے جو ہم اور آپ پیش کرتے ہیں، اللہ کی تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے صاف لفظوں میں کہہ دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ او لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اس کا نہ گوشت ہمارے پاس آتا ہے نہ خون ہمارے پاس آتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تقوی دیکھتا ہے، اللہ خلوص دیکھتا ہے، اس نے کس دل سے کس نیت سے قربانی کی ہے۔ تم 50,000 کا بکرا کر دو اگر اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ کہیں دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا بکرا کیا ہے، گیا ہو گیا کام، اب آپ کو قربانی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے تندرست ہو، تمہاری باڈی کیسی ہے، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، نہیں دیکھتا۔ ولا الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کتنے ہینڈسم ہو، کتنے گورے ہو، کتنے حسین ہو، کتنے خوبصورت ہو، نہ جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ شکلوں کو۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ شکل و صورتوں کو دیکھا ہوتا تو میرے بھائیو حضرت بلال کو مقام جناب محمد رسول اللہ نہیں دیتے، وہی حضرت بلال تھے، وہی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب بلال کو دیکھا کرتے تو اپنی کرسی چھوڑ دیتے، اپنی چٹائی چھوڑ دیتے اور کہتے چیختے کہ ہمارے سید آ گئے، ہمارے سردار آ گئے، اڑ جاتے اور کہتے اے بلال آؤ میری جگہ پر بیٹھو۔ لوگ پوچھتے آپ ایک کالے کلوٹے حبشی نسل کے لیے اپنی مسند چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کرسی چھوڑ دیتے ہیں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں بلال کی عزت کیوں نہ کروں، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی عزت جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے، یہ وہ شخصیت ہے جس کے مقام و مرتبے کو محمد رسول اللہ نے پہچانا، تو میں کیوں نہیں پہچانوں۔ حضرت عمر فاروق اپنی مسند پر، اپنی کرسی پر حضرت بلال کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ یہی وہ بلال ہے کہ جنہوں نے مدینے میں ایک باری کہہ دیا کہ لوگوں اللہ کے نبی کی حدیث ہے شادی کرو، نکاح کر لیا کرو،
اگر تم اللہ سے پاک اور صاف ملنا چاہتے ہو، طاہر و مطہر ملنا چاہتے ہو، تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ لوگوں، میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ مجھے لڑکی کون دے گا؟ میری شکل ایسی، میں افریقہ کا رہنے والا، میں حبشی نسل انسان، میرے اندر بھی شادی اور نکاح کی خواہش ہے تاکہ میں اللہ سے پاک و صاف، پاک اور مطہر ہو کر ملوں۔ اتنا کہا، اتنا نکلا تھا ان کی زبان سے کہ مدینے کے بڑے بڑے رئیسوں نے، مدینے کے بڑے بڑے امیروں نے، مدینے کے بڑے بڑے چودھریوں نے کہا، آئے بلال میرے گھر چلو، آئے بلال پانی کے بہانے میری بیٹی آئے گی، تمہیں پانی دے گی، میری بیٹی کا ایک بار چہرہ دیکھ لو، میری بیٹی کا ایک بار ہاتھ دیکھ لو۔ آئے بلال، میری نظر میں میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، حسین و جمیل ہے، آئے بلال ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئے بلال، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک بار چلو اور میری بیٹی کو دیکھ لو۔ دوسرے نے کہا، یہ پہلے کہہ چکے ہیں، اے بلال ان کے یہاں چلے جاؤ، اگر ان کی بیٹی پسند نہ آئے تو پھر میرے گھر چلنا۔ اے بلال، میرے پاس بھی خوبصورت بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال، پہلے یہ بول چکے ہیں، پہلے ان کے گھر جا کر ان کی بیٹی دیکھ لو، اگر پسند نہ آئے تو میرے گھر میں چل کر میری بیٹی دیکھ لینا۔ ایک حبشی نسل انسان کے لیے مدینے کے بڑے بڑے امیر، رئیس اور چودھریوں نے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، آؤ بلال چلو اور میرے گھر میں چل کر میری بیٹی کو ایک بار دیکھ لو، پسند آ جائے تو میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ میرے بھائیوں، رنگ و نسل کو مٹایا، ذات برادری کو مٹایا، اس لیے کہ اسلام یہ سب نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ سب نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نہ شکل و صورتیں دیکھتا ہے، نہ جسم دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے میدان میں کوئی انڈیا سے، کوئی پاکستان سے، کوئی انڈونیشیا سے، کوئی ملیشیا سے، کوئی رسیا سے، کوئی سیریا سے، کوئی عراق سے، کوئی ایران سے، کوئی جاپان سے، کوئی فلپین سے، اور کوئی میرے بھائیوں چائنا سے، اور کوئی آذربائیجان سے اور اردن سے، ان تمام جگہوں سے جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کالے اور گوروں سب کا رنگ اور نسل مٹ جاتی ہے، امیری اور غریبی ختم ہو جاتی ہے، اور ایک زبان کہتے ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ جیسے کوئی مجرم اپنے جرائم کہ بوجھ سے بھاگ رہا ہو اور اس کو شوٹ کا آرڈر دے دیا ہو، جہاں دیکھے اس کو گولی مار دو، اور وہ کورٹ کی طرف بھاگ رہا ہے اور کورٹ میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، گویا کہ یہ مجرمین ہیں اور بھاگ کر آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ساری چیزیں مٹ جاتی ہیں، تقویٰ دکھائی دیتا ہے، اونچ نیچ مٹ گئی، امیری غریبی مٹ گئی، رنگ نسل مٹ گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ میرے بھائیوں، تقوی کی روح ہے، تقویٰ یہ روح ہے عبادت کی۔ تو آئیے میں تھوڑا سا آگے نکل گیا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر سبقت کرنا بتایا، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں میں آگے بڑھو، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے نیت پر بول دیا پہلے، تاکہ ہم اگر کسی سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیت ہماری صاف ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھیں۔